अस्सलामुअलैकुम। अपने चैनल पर हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हर रोज़ एक नई कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को मुकम्मल सुनें। शुक्रिया। मैं उस दिन भी हस्बे मामूल ट्रक लेकर बीच वाले बाजार में खड़ा था। सूरज आग बरसा रहा था। गर्मी ऐसी थी कि लोहे के ट्रक को हाथ लगाओ तो लगता जैसे जल जाएगा। हवा में धूल, पसीना और चावल की बोरियों की बू मिली हुई थी। मजदूर इधर उधर दौड़ रहे थे, कोई चीख रहा था, कोई आवाज लगा रहा था। मगर इस हंगामे में एक मंजर ऐसा था जो मेरे दिल में उतरता चला गया। मेरे सामने एक बूढ़ा आदमी था जिसकी कमर झुकी हुई थी, कंधे ढिलके हुए थे और कदमों में वो ताकत नहीं रही थी जो जवानी में होती है। उसकी उम्र कोई 50 या 55 साल के करीब होगी, मगर हालात ने उसे इससे कहीं ज्यादा बूढ़ा बना दिया था। वो एक एक करके भारी बोरी अपनी कमजोर कमर पर लादता, चंद लम्हे रुकता, सांस दुरुस्त करता, माथे से पसीना साफ करता और फिर लड़खड़ाते कदमों से ट्रक की तरफ बढ़ जाता। हर बोरी जैसे उसकी हड्डियों पर हथौड़े की तरह पड़ती थी, मगर वो जुबान से एक लफ्ज भी शिकवे का ना निकालता। मैंने बाजार में बहुत से मजदूर देखे थे, मगर ना जाने क्यों इस बूढ़े को देखकर दिल में अजीब सी हमदर्दी जाग उठी। शायद इसलिए कि वो मेहनत कर रहा था, मगर इस मेहनत में वकार था, खामोशी थी और एक टूटा हुआ सब्र छुपा हुआ था। मैंने दिल ही दिल में सोच लिया कि जब काम ख़त्म होगा तो मैं उसे कुछ इजाफी रकम ज़रूर दूंगा। शायद ये रकम उसके लिए ज़्यादा ना हो, मगर उस दिन के दर्द में थोड़ा सा मरहम ज़रूर बन सकती थी। मैं अभी यही सोच रहा था कि अचानक बाजार के शोर में एक अलग सी हलचल मच गई। एक बड़ी चमकती हुई गाड़ी आकर मेरे ट्रक के करीब रुकी, ऐसी गाड़ी जो आमतौर पर इस बाजार में नजर नहीं आती। उसके शीशे काले थे, बॉडी चमक रही थी और लोगों की नजरें खुद ब खुद उसकी तरफ उठ गईं। गाड़ी का दरवाज़ा खुला और उसमें एक जवान औरत बाहर निकली। वो कोई 24 या 25 साल की होगी। महंगे कपड़े, कीमती जूते, सलीके से किया हुआ मेकअप और चेहरे पर वो एतमाद जो दौलत के साथ आता है। उसने इर्द गिर्द एक नज़र डाली, जैसे पूरा बाजार उसके कदमों के नीचे हो। फिर उसकी नज़र सीधी उस बूढ़े मजदूर पर जा ठहरी। बूढ़ा जैसे ही उसे देखता है, एक लम्हे को वहीं रुक जाता है। उसके हाथ से बोरी का तवाज़न बिगड़ने लगता है, मगर वो खुद को संभाल लेता है। मैंने उसकी आंखों में कुछ ऐसा देखा जो मुझे चौंका गया। शनासा भी था, दुख भी था और एक पुराना जख्म भी। वो लड़की आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आई। उसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, ऐसी मुस्कुराहट जिसमें मिठास कम और तंज ज्यादा होता है। बाजार का शोर लम्हा भर को मुझे दूर महसूस होने लगा, जैसे अब इस कहानी का आगाज होने वाला हो। बूढ़े ने नजरें झुका लीं। शायद वो चाहता था कि ये लम्हा गुजर जाए, कि ये चेहरा सामने से हट जाए, मगर तकदीर ने उसे वहां रोक रखा था। मैं खामोशी से ये सब देख रहा था। दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मुझे नहीं मालूम था कि ये सिर्फ एक मामूली मुलाकात नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी का पहला मंजर है जो आगे चलकर गरूर, पछतावे, इंसाफ और किस्मत के उलटफेर की मिसाल बनने वाली थी। इस लम्हे में सिर्फ इतना मैं जानता था कि वो बूढ़ा मजदूर आम नहीं है और वो जवान औरत महज एक अजनबी नहीं। कहानी अभी शुरू हुई थी। वो लड़की बूढ़े के बिल्कुल करीब आकर खड़ी हो गई थी। उसके कदमों की आवाज़ नरम थी, मगर उसकी मौजूदगी फजलदीन के लिए किसी तमाचे से कम नहीं थी। मैंने साफ देखा कि फजलदीन की उंगलियां कांपने लगीं। वो बोरी जो उसके कंधे पर थी अचानक बहुत भारी हो गई, जैसे उसमें चावल नहीं बल्कि उसकी पूरी जिंदगी बंद हो। लड़की ने हल्का सा कहकहा लगाया, ऐसा कहकहा जिसमें हमदर्दी का एक कतरा भी शामिल नहीं था। फिर उसने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई, जैसे जानबूझकर लोगों को मुतवज्जो करना चाहती हो। उसके बाद उसकी आवाज बुलंद हुई, वाह फजलदीन, तुम तो अब भी काम कर रहे हो। उसके लहजे में हैरत नहीं, तंज था। मुझे तो लगा अब तक तुम मर खप चुके होगे। ये जुमला ऐसे बोला गया जैसे किसी को जमीन में गाड़ दिया जाए। बाजार में मौजूद चंद लोग चौंक गए। कुछ ने मुड़कर देखा, कुछ रुक गए
اور کچھ نے بوڑھے کے چہرے پر نظریں جما دیں۔ فضل الدین نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کی نظریں زمین پر جمی رہیں، مگر اس کی آنکھوں میں نمی اب صاف نظر آنے لگی تھی۔ لڑکی نے بات جاری رکھی، دیکھو تو ذرا، آج تم کہاں ہو اور میں کہاں ہوں؟ یہ کہہ کر اس نے پیچھے مڑ کر اپنی بڑی سی گاڑی کی طرف اشارہ کیا۔ اس اشارے میں غرور تھا، فتح کا احساس تھا اور ایک اعلان تھا کہ وہ جیت چکی ہے۔ گاڑی کی چمک سورج کی روشنی میں اور بھی تیز ہو گئی، جیسے وہ فضل الدین کے زخموں پر نمک چھڑک رہی ہو۔ فضل الدین کے ہونٹ ہلے مگر آواز نہ نکل سکی۔ شاید اس کے پاس کہنے کو بہت کچھ تھا، مگر کہنے کی ہمت باقی نہ رہی تھی۔ اس نے ایک لمحے کو سر اٹھایا اور میں نے اس کی آنکھوں میں ایک پوری زندگی بکھرتی ہوئی دیکھی۔ پھر اس نے نظریں دوبارہ جھکا لیں۔ اس دوران بازار میں رش بڑھنے لگا۔ گاڑی کی وجہ سے راستہ بند ہو گیا تھا۔ کوئی پیچھے سے چلایا، میڈم گاڑی سائڈ پر کر لیں، راستہ بند ہو رہا ہے۔ لڑکی نے جیسے فضل الدین کو آخری بار دیکھا، اس کی آنکھوں میں رحم نہیں تھا، بس ایک سرد سی تسلی تھی، جیسے اس نے اپنا حساب چکا لیا ہو۔ پھر وہ مڑی، گاڑی میں بیٹھی اور لمحوں میں وہاں سے چلی گئی۔ گاڑی کے جاتے ہی بازار کی آوازیں دوبارہ تیز ہو گئیں، مگر میرے کانوں میں اب بھی اس لڑکی کے الفاظ گونج رہے تھے۔ میں نے فضل الدین کی طرف دیکھا، وہ چند لمحے وہیں کھڑا رہا، جیسے خود کو سنبھال رہا ہو۔ پھر اس نے چپ چاپ پوری بوری دوبارہ سیدھی کی اور پہلے سے زیادہ خاموشی کے ساتھ کام میں لگ گیا، مگر اب منظر بدل چکا تھا۔ فضل الدین کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، وہ انہیں ہاتھ سے صاف کرنے کی کوشش کرتا، مگر آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ وہ روتے ہوئے بھی بوری اٹھا رہا تھا، جیسے اس کا رونا بھی کسی کو نظر نہ آنا چاہیے۔ میرا دل بے چین ہو گیا۔ میں نے بہت سے مزدور دیکھے تھے، بہت سی غربت دیکھی تھی، مگر اس دن مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ اصل غربت پیسے کی نہیں ہوتی، اصل غربت عزت کے چھن جانے کی ہوتی ہے۔ میں نے چاہا کہ آگے بڑھ کر اس بوڑھے سے کچھ کہوں، اسے تسلی دوں، مگر میرے قدم جیسے زمین میں جم گئے تھے۔ شاید میں بھی اس ہجوم کا حصہ بن گیا تھا جو سب کچھ دیکھ کر خاموش رہتا ہے۔ کچھ دیر بعد جب کام ختم ہونے لگا، فضل الدین نے آخری بوری بھی ٹرک میں رکھ دی۔ وہ ہانپ رہا تھا، پسینہ اور آنسو اس کے چہرے پر مل گئے تھے۔ میں نے جیب سے پیسے نکالے اور فیصلہ کیا کہ آج میں اسے صرف مزدوری نہیں، عزت بھی دوں گا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ خاموش بوڑھا آدمی، جسے سب کے سامنے ذلیل کیا گیا تھا، اپنے اندر کتنی بڑی کہانی چھپائے بیٹھا ہے، اور یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ یہی کہانی چند دنوں بعد اسی بازار میں قسمت کا ایسا پلٹا دکھائی دینے والی ہے جسے دیکھ کر سب حیران رہ جائیں گے۔ جب ساری بوریاں ٹرک پر چڑھ چکی تھیں تو میں نے ٹرک کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر فضل الدین کو دیکھا۔ وہ سانس بحال کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی قمیض پسینے سے بھیگی ہوئی تھی اور چہرے پر تھکن کے ساتھ ایک ایسی اداسی تھی جو صرف کام کی نہیں ہوتی، یہ اداسی اندر سے آتی ہے۔ میں نے جیب سے کچھ اضافی رقم نکالی اور آہستہ سے اس کی طرف بڑھا دی۔ بابا، یہ رکھ لو، آج تم نے بہت محنت کی ہے۔ فضل الدین نے چونک کر میری طرف دیکھا، جیسے کسی نے اس کے درد میں پہلی بار انسانیت کی دستک دی ہو۔ اس نے فوراً ہاتھ پیچھے کر لیا اور سر ہلا کر کہا، نہیں صاحب، میں اپنے کام کے پیسے لے لیتا ہوں، اضافی کی ضرورت نہیں۔ میں نے اس کے انکار میں غرور نہیں دیکھا، وقار دیکھا۔ وہ مزدور تھا مگر بھکاری نہیں تھا۔ میں نے رقم اس کے ہاتھ میں رکھنی چاہی، مگر اس نے پھر ہاتھ روک لیا۔ میں ضدی ہو گیا۔ بابا، یہ خیرات نہیں ہے، میں نے تمہیں آج بہت مشکل میں دیکھا ہے، بس رکھ لو میری طرف سے۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر اس کی آنکھوں کے کنارے نم ہو گئے۔ اس نے آہستہ سے رقم لے لی، جیسے اس کے ہاتھ کانپ رہے ہوں۔ اس کے بعد وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، اللہ تمہیں خوش رکھے بیٹا۔ میرا دل مزید بے چین ہو گیا۔ میں نے وہی سوال پوچھ لیا جو میرے اندر کافی دیر سے پھنسا ہوا تھا، بابا، وہ لڑکی کون تھی؟ وہ تم سے اس طرح کیوں بات کر رہی تھی؟ فضل الدین نے ایک لمبی سانس لی۔ اس کی اپنی
نگاہ دور کہیں زمین پر گاڑ دی، جیسے وہ اپنے ماضی کو وہاں دفن دیکھ رہا ہو۔ پھر اس نے دھیرے سے کہا، بس صاحب، شاید قسمت میں یہی لکھا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ بات ٹال رہا ہے، مگر میری آنکھوں کے سامنے جو ذلت ہونی تھی یا ہوئی تھی، وہ مجھے خاموش رہنے نہیں دے رہی تھی۔ میں نے لہجہ نرم رکھا مگر اصرار کیا، بابا، تم اسے جانتے ہو نا؟ وہ تمہیں پہچانتی تھی اور تم بھی اسے۔ فضل الدین نے مجھے دیکھا، اس کی آنکھوں میں تھکن کے ساتھ ایک عجیب سی شکستگی تھی۔ پھر اس نے ایسے الفاظ کہے جنہوں نے مجھے اندر تک ہلا دیا، ہاں بیٹا، وہ میری سابقہ بیوی ہے۔ میں نے جیسے غلط سن لیا ہو۔ ایک لمحے کو میرے دماغ نے ماننے سے انکار کر دیا۔ میں نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا، یہ جھکا ہوا بوڑھا، کمزور سا آدمی اور وہ جوان عورت، چمکتی گاڑی، غرور بھری باتیں، دونوں کے درمیان اتنا بڑا فرق۔ سابقہ بیوی؟ میں نے بے اختیار پوچھا۔ بابا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فضل الدین نے نظریں جھکا لیں، پھر ایک تلخ سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، دنیا میں بہت کچھ ہو سکتا ہے بیٹا۔ میرا تجسس بڑھ گیا۔ میں نے سوچا شاید اس نے شادی کی تھی اور پھر طلاق ہو گئی، مگر وہ لڑکی جس انداز میں اسے ذلیل کر رہی تھی، وہ صرف سابقہ بیوی نہیں لگتی تھی، اس میں نفرت بھی تھی اور شاید فتح کا غرور بھی۔ میں نے پوچھ لیا، بابا، تم نے اسے کیوں چھوڑا؟ وہ اتنی امیر کیسے ہو گئی اور وہ تمہیں یوں سب کے سامنے؟ فضل الدین نے بات پوری سننے سے پہلے سر جھٹکا دیا، جیسے وہ زخم کو ردنے سے روک رہا ہو۔ بس صاحب، تقدیر کا کھیل ہے۔ میں نے جو کیا اس کا انجام یہی تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ اٹھ کر جانے لگا، شاید اس لیے کہ اس کی آنکھوں میں پھر نمی اتر آ رہی تھی۔ میں نے سوچا مزید سوال کرنا ظلم ہوگا، مگر دل نہیں مان رہا تھا۔ اسی لمحے وہ چاول کا مالک جس کی بوریاں میں نے گودام پہنچانی تھی آگے آیا اور فضل الدین کو آواز دی، او فضل الدین، ادھر آ، آج ٹرک کے ساتھ گودام تک چلو، وہاں بوریاں اترواؤ، مزدوری الگ ملے گی۔ فضل الدین رکا۔ میں نے محسوس کیا جیسے وہ انکار کر دے گا، مگر پھر اس نے ہلکا سا سر ہلایا۔ شاید اسے پیسوں کی ضرورت تھی، یا شاید وہ اس بازار میں مزید کھڑا رہنا نہیں چاہتا تھا جہاں چند منٹ پہلے اس کی عزت پامال ہوئی تھی۔ وہ میرے ٹرک کے پاس آیا۔ میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا، وہ ساتھ والی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی، مگر میرے ذہن میں صرف ایک ہی بات گونج رہی تھی، یہ بوڑھا مزدور کبھی اس جوان عورت کا شوہر تھا۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ آج ایک کا سر اونچا اور دوسری کی کمر جھکی ہوئی؟ ٹرک آہستہ آہستہ بازار سے نکلنے لگا، گرد و غبار پیچھے رہ گیا، مگر فضل الدین کے چہرے پر وہی خاموش درد۔ میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا اور مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ گودام تک کا یہ سفر صرف بوریاں نہیں لے جا رہا، یہ مجھے ایک ایسی کہانی کے اندر لے جا رہا ہے جس کا انجام میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے ٹرک آہستہ آہستہ بازار سے نکالا، پیچھے شور، دھول اور ہجوم رہ گیا اور آگے لمبی سڑک پھیل گئی جو گودام کی طرف جاتی تھی۔ ٹرک کے انجن کی آواز مسلسل ہمارے درمیان خاموشی کو اور گہرا کر رہی تھی۔ فضل الدین برابر والی سیٹ پر بیٹھا کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں کہیں دور تھیں، جیسے وہ سڑک پر نہیں بلکہ اپنے ماضی کے مناظر دیکھ رہا ہو۔ میں نے بات شروع کرنے کا سوچا، مگر سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں سے شروع کروں۔ اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ آج بازار میں جو کچھ ہوا وہ اس کے لیے نیا نہیں تھا، بلکہ کسی پرانے زخم کو دوبارہ کھولنے جیسا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اس کی نجی زندگی پر سوال کرنے کا بجائے عام بات چیت کی جائے، شاید اس کا دل کچھ ہلکا ہو جائے۔ بابا، روز یہی کام کرتے ہو؟ میں نے نرم لہجے میں کہا۔ اس نے ہلکا سا سر ہلا دیا، ہاں بیٹا، صبح سے شام تک یہی مزدوری، جو مل جائے اسی پر گزارا ہو جاتا ہے۔ اس کی آواز میں شکوہ نہیں تھا، بلکہ حقیقت تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ اپنے حال کو قبول کر چکا ہے، جیسے اب اس کے پاس لڑنے کے لیے کچھ باقی نہیں رہا ہو۔ میں نے گاڑی کی رفتار ہلکی بھی رکھی اور گفتگو جاری رکھی، فیملی وغیرہ کوئی ساتھ نہیں رہتا؟ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر اس کے مختصر سا جواب دیا،
نہیں، اب کوئی نہیں ہے، میں اکیلا ہی ہوں۔ یہ الفاظ اس نے اپنی اسی طرح سے کہے جیسے وہ اکیلا ہونے کا عادی ہو چکا ہو۔ میں نے مزید سوال نہیں کیا۔ مجھے لگا اگر میں نے اس رقم کو زیادہ کلید لیا ہو تو وہ شاید سنبھل نہ سکے، وہ خود بات کرے گا اور مجھے لگا کہ اگر میں نے اس زخم کو زیادہ کلید لیا تو شاید وہ سنبھل نہ سکے، وہ خود بات کرے گا تو کرے گا، ورنہ خاموشی ہی بہتر تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے خود ہی بات شروع کی۔ یہ کام مشکل ہے مگر آدمی کو زندہ رکھتا ہے۔ ہاتھ پاؤں چلتے رہیں تو دماغ بھی چلتا رہتا ہے۔ میں نے اس کی بات پر اثبات میں سر ہلایا۔ اس کے انداز سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ صرف مزدور نہیں بلکہ ایک سلیقہ مند انسان ہے۔ اس کے بولنے کا طریقہ، الفاظ کا انتخاب سب کچھ بتا رہا تھا کہ یہ شخص کبھی زندگی میں صرف بوری اٹھانے تک محدود نہیں رہا۔ ہم گودام کے قریب پہنچ رہے تھے۔ سامنے بڑی بڑی دیواریں نظر آ رہی تھیں، لوہے کا دروازہ اور اندر آتے جاتے ٹرک۔ میں نے ٹرک ایک طرف لگایا تو فضل الدین فوراً اتر گیا۔ اس کے قدموں میں اب عجیب سی تیزی تھی، جیسے اس کے اندر کہیں کوئی آگ جل اٹھی ہو۔ وہ بغیر رکے بوریوں کو اتارنے لگا، ایک کے بعد ایک، تیزی سے، مضبوطی کے ساتھ۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی، بازار میں وہی آدمی بوجھ سے کانپ رہا تھا، مگر یہاں وہ جیسے کسی اور ہی شکل میں آ گیا تھا۔ اس کے چہرے پر غصہ تھا، شاید بے بسی بھی، اور شاید وہ سب کچھ جو بازار میں وہ کہہ نہ سکا تھا۔ میں نے بھی اس کے ساتھ مل کر بوریاں اتارنی شروع کر دیں۔ پسینہ بہہ رہا تھا مگر کام رک نہیں رہا تھا۔ کچھ دیر بعد گودام کا مالک بھی آ گیا۔ وہ ایک درمیانی عمر کا شخص تھا، صاف ستھرے کپڑے اور آنکھوں میں حساب کتاب کی تیزی۔ وہ خاموشی سے کھڑا ہمیں کام کرتے دیکھتا رہا۔ بوریاں بہت تھیں، تقریباً 100 کے قریب، مگر فضل الدین رکا نہیں۔ اس کے ہاتھ مسلسل حرکت میں تھے۔ مالک نے آخرکار قریب آ کر کہا، بس بس، کافی ہے۔ جب آخری بوری بھی زمین پر رکھ دی گئی تو فضل الدین نے گہری سانس لی۔ اس کا سینہ زور زور سے اٹھ رہا تھا مگر چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا۔ مالک نے جیب سے پیسے نکالے اور فضل الدین کو معمول سے کہیں زیادہ رقم تھما دی۔ آج تم نے کام اچھا کیا ہے، مالک نے کہا۔ اگر چاہو تو یہاں گودام میں کام کر سکتے ہو، بازار کی دھوپ میں جلنے کی ضرورت نہیں۔ فضل الدین چونکا، اس کی آنکھوں میں پہلی بار میں نے خوشی کی جھلک دیکھی۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، جیسے یقین نہیں آ رہا ہو، پھر آہستہ سے بولا، جی مالک، اگر آپ اجازت دیں تو میں ضرور کروں گا۔ مالک نے سر ہلا دیا۔ معاملہ طے ہو گیا۔ میں اپنا کام ختم کر کے پیسے لے چکا تھا۔ جب میں جانے لگا تو میرے دل میں عجیب سا احساس ہوا۔ مجھے معلوم تھا کہ اب فضل الدین سے میری ملاقات بار بار ہوگی، ہر دوسرے دن، ہر چاول کے ٹرک کے ساتھ۔ میں نے ٹرک سٹارٹ کیا اور باہر نکلتے ہوئے آخری نظر فضل الدین پر ڈالی۔ وہ گودام کے اندر کھڑا تھا، ہاتھ میں کچھ کاغذات اور چہرے پر امید کا ہلکا سا سایہ۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ امید چند دنوں بعد اس کی زندگی میں ایسا طوفان لانے والی ہے جس سے نہ صرف اس کی قسمت بدلے گی بلکہ اس عورت کو بھی اسی بازار میں واپس لائے گی جہاں اس نے ایک بوڑھے مزدور کو ذلیل کیا تھا۔ اگلے دن جب میں دوبارہ ٹرک لے کر بازار پہنچا تو سورج حسب معمول بے رحم تھا، مگر میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ آج فضل الدین سے پھر ملاقات ہوگی، مگر اس ملاقات کا اندازہ مجھے پہلے جیسا نہیں ہوگا۔ اب وہ صرف بازار کا ایک مزدور نہیں رہا تھا بلکہ ایک گودام میں باقاعدہ کام کرنے والا آدمی بن چکا تھا۔ فضل الدین وقت سے پہلے وہاں موجود تھا۔ اس کے کپڑے وہی سادہ تھے مگر چہرے پر ایک مختلف سی سنجیدگی تھی، جیسے کسی نے اسے مقصد دے دیا ہو۔ وہ خاموشی سے بوریوں کو ٹرک پر چڑھانے لگا۔ اس کے ہاتھوں میں اب وہی لرزش نہیں تھی جو پہلے دن دیکھی تھی۔ میں اسے دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ کل تک جو آدمی ذلت سہ رہا تھا، آج وہی آدمی پورے وقار کے ساتھ اپنے کام میں لگا ہوا تھا۔ ہم نے زیادہ بات نہیں کی، کبھی کبھی خاموشی بھی گفتگو سے زیادہ کچھ کہہ دیتی ہے۔ بوریوں کی آواز، ٹرک کا لوہا اور ہمارے قدموں کی چاپ، بس یہی شور تھا۔ مجھے بس بار بار بازار میں ہونے والا وہ منظر یاد آ رہا تھا جب کومل غرور سے آئی تھی اور فضل الدین کو سب کے سامنے سر جھکا کر چلی گئی تھی۔
مگر آج وہ منظر کہیں نہیں تھا۔ فضل دین کا سر جھکا نہیں تھا، وہ ہر کام میں جھکا ہوا تھا۔ وہ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ہم گودام پہنچے تو فضل دین پہلے سے بھی زیادہ تیزی سے کام میں جت گیا، جیسے اس جگہ نے اسے نئی جان دے دی ہو۔ مالک بھی آ گیا۔ اس نے فضل دین کے کام کو بغور دیکھا اور مطمئن ہو کر سر ہلا دیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ فضل دین اب اس گودام کا ایک مضبوط ستون بنتا جا رہا ہے۔ دوپہر کے وقت جب ہم کچھ دیر کو رکے تو فضل دین ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ میں بھی اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ پسینہ پونچھتے ہوئے اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، بیٹا، آدمی کو بس عزت کی جگہ مل جائے تو وہ سب کچھ برداشت کر لیتا ہے۔ یہ جملہ میرے دل میں اتر گیا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ باتیں کم مطلب زیادہ کہنے والا آدمی تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کے اندر بہت کچھ جمع ہے، غم، پچھتاوا اور شاید ایک امید بھی۔ اگلے چند دن ایسے ہی گزر گئے۔ میں اور فضل دین ساتھ ساتھ کام کرتے رہے۔ کبھی بازار، کبھی گودام۔ ہمارے درمیان ایک خاموش سی سمجھ بوجھ پیدا ہو گئی تھی۔ وہ مجھ پر اعتماد کرنے لگا تھا اور میں اس کا احترام کرنے لگا تھا۔ کبھی کبھی وہ ہلکی سی مسکراہٹ بھی لے آتا، مگر وہ مسکراہٹ ادھوری ہوتی، جیسے کسی پرانے دکھ نے اسے بوری کی طرح کھلنے نہیں دیا تھا۔ ایک دن جب ہم گودام سے واپس آ رہے تھے، میں نے گاڑی آہستہ کی اور وہ سوال کر لیا تھا جو کئی دنوں سے میرے دل میں تھا، بابا، اگر آپ برا نہ مانیں تو ایک بات پوچھوں؟ اس نے میری طرف دیکھا اور ہلکا سا سر ہلا دیا۔ پوچھو بیٹا، میں نے سانس لے کر کہا۔ آپ جیسے آدمی جو اتنے سلیقے سے بات کرتے ہیں، جس میں اتنی سمجھ ہے، وہ سب کچھ کیسے ہار گیا؟ فضل دین نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ سڑک کے کنارے درخت پیچھے کی طرف بھاگتے محسوس ہو رہے تھے۔ اس لیے لمبی خاموشی کے بعد کہنا شروع کیا، میں ہارا نہیں تھا بیٹا، میں نے خود کو ہرا دیا تھا۔ اس کے لہجے میں کوئی دفاع نہیں تھا، بس سچ تھا۔ اس نے بات جاری رکھی، کچھ لوگ دشمن بن کر آتے ہیں اور کچھ محبت بن کر۔ دشمن سے آدمی بچ جاتا ہے، مگر محبت کے بھیس میں آنے والا سب کچھ لے جاتا ہے۔ میں خاموش ہو گیا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ اب اپنی کہانی کے دروازے کھولنے والا ہے، مگر ابھی پورا نہیں۔ شاید وہ مجھے پرکھ رہا ہو، شاید خود کو۔ اسی دن مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ فضل دین کے اندر جو طوفان ہے وہ ابھی مکمل طور پر باہر نہیں آیا۔ کومل صرف ایک نام نہیں تھی، وہ اس کی پوری بربادی تھی، اور بربادی کی علامت۔ اور یہ بربادی محض دولت کی نہیں، رشتوں کی، عزت کی اور خودی کی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ چند دن بعد ہی وہ سچ پوری شدت کے ساتھ میرے سامنے آنے والا ہے، اور جب وہ آئے گا تو میں صرف ایک ٹرک ڈرائیور نہیں رہوں گا، میں ایک ایسے انسان کی گواہی سننے والا ہوں گا جس نے سب کچھ پا کر بھی سب کچھ کھو دیا۔ اگلے چند دن ہم دونوں کے لیے ایک جیسے گزرے۔ صبح بازار، دوپہر گودام، شام کو تھکن اور خاموشی۔ مگر ان دنوں میں ایک فرق آ چکا تھا۔ فضل دین اب صرف میرے ساتھ کام کرنے والا مزدور نہیں رہا تھا، بلکہ ایک ایسا انسان بن چکا ہے جس کے دکھ کو میں نے محسوس کرنے لگا تھا۔ اس کی خاموشی اب مجھے اجنبی نہیں لگتی تھی، بلکہ اس میں چھپی ہوئی کہانی مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ ایک دن جب ہم بازار سے واپس آ رہے تھے، سورج ڈھلنے لگا تھا، سڑک پر ٹریفک کم تھا اور ٹرک کے ارد اندر ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں کافی دیر تک سوچ رہا تھا کہ وہ سب جو میرے دل میں ہے پوچھوں یا نہ، مگر کبھی کبھی کچھ سوال پوچھے بغیر چین نہیں آتا۔ میں نے ہمت کر کے کہا، بابا فضل دین، اگر آپ برا نہ مانیں تو ایک بات پوچھوں؟ اس نے آہستہ سے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ غصہ تھا نہ حیرت، بس ایک گہری تھکن تھی۔ پوچھو بیٹا، وہ بولا۔ اب چھپانے کو کیا رہ گیا ہے؟ میں نے گاڑی کی رفتار ہلکی کر دی۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ کی زندگی کبھی بہت اچھی تھی، سب کچھ تھا، پھر ایسا کیا ہوا کہ تم آج یہاں تک آ گئے؟ فضل دین نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ شام کی روشنی میں سڑک لمبی اور سنسان لگ رہی تھی۔ کچھ لمحے وہ خاموش رہا، جیسے الفاظ تلاش کر رہا ہو۔
پھر اس نے دھیرے سے کہنا شروع کیا، مگر اس کی آواز میں برسوں کا بوجھ تھا۔ بیٹا، میں نے ایک بہت اچھی زندگی گزاری تھی، ایسی زندگی جس کا خواب لوگ مرتے دم تک دیکھتے رہتے ہیں۔ میرا اپنا کاروبار تھا، دکانیں تھیں، گودام تھے، لین دین مضبوط تھا۔ جس کام میں ہاتھ ڈالتا نفع ہوتا، لوگ مشورہ لینے آتے تھے۔ بیٹا، میں نے ایک بہت اچھی زندگی گزاری تھی، ایسی زندگی جس کا خواب لوگ مرتے دم تک دیکھتے رہتے ہیں۔ میرا اپنا کاروبار تھا، دکانیں تھیں، گودام تھے، لین دین مضبوط تھا، جس کام میں ہاتھ ڈالتا نفع ہوتا، لوگ مشورہ لینے آتے تھے۔ میں خاموشی سے سنتا رہا۔ میری پہلی بیوی بہت نیک تھی، صابر تھی، 2 بیٹے 2 بیٹیاں، سب میری عزت کرتے تھے، گھر میں سکون تھا، میں خوشحال بھی تھا اور خوش بھی۔ اس نے ایک گہری سانس لی، مگر پھر وہی ہوا جو اکثر لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب اللہ بہت دے دیتا ہے تو انسان شکر کی بجائے غرور سیکھ لیتا ہے۔ میں نے بھی یہی کیا۔ اس کی آواز میں پچھتاوا صاف جھلک رہا تھا۔ میں نے کام کو سب کچھ بنا لیا، صبح گھر سے نکلتا، رات کو لوٹتا۔ بیوی بچوں کے لیے وقت نہیں رہا تھا۔ وہ میرا خیال رہتے تھے، مگر میں ان سے دور ہوتا چلا گیا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے۔ ٹرک کے انجن کی آواز میں اس کی باتیں گم نہیں ہو رہی تھی، بلکہ اور گہری اتر رہی تھی۔ اسی دوران میری زندگی میں کومل آئی۔ یہ نام لیتے ہوئے اس کے لہجے میں سختی آ گئی تھی۔ وہ میرے دفتر میں اسسٹنٹ تھی، کوئی 20-22 سال کی جوان لڑکی، خوبصورت، باتونی اور بہت سمجھدار دکھائی دیتی تھی۔ شروع میں میری نیت خراب نہیں تھی، میں نے اسے صرف اس لیے رکھا تھا کہ وہ مجبور تھی۔ وہ لمحہ بھر کو رکا، مگر بیٹا، انسان کمزور ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ وہ میرے قریب آنے لگی، میری باتوں میں دلچسپی لیتی، میرے مسائل سنتی، وہ توجہ دیتی جو میں نے اپنی بیوی سے چھین لی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کی آواز بھر آ گئی ہے۔ میری بیوی وقت کے ساتھ بوڑھی ہو رہی تھی، وہ بچوں کی ذمہ داریوں میں لگی رہتی تھی، اس کی ترجیحات بدل چکی تھی، مگر یہ بات میں نے سمجھنے کی بجائے شکایت بنا لی۔ اس نے تلخی سے مسکرا کر کہا، کومل جوان تھی، ہر وقت سج سنور کر دفتر آتی تھی۔ مجھے لگنے لگا کہ میں اب پھر جوان ہو گیا ہوں۔ اس نے مجھے یہ احساس دلایا کہ میں خاص ہوں۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں انسان پھسل جاتا ہے۔ فضل دین نے جیسے میرے خیال کی تصدیق کر دی۔ پہلے میں نے اسے ڈانٹا، کہا کہ یہ سب غلط ہے، وہ میری بیٹی کی عمر کی ہے، مگر ایک دن اس نے خود میرا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اس نے شادی کی بات کی، اس نے آنکھیں بند کر لیں اور میں ہار گیا۔ بیٹا، میں نے اپنی عقل، اپنے گھر، اپنی عزت، سب کچھ ایک لمحے میں داؤ پر لگا دیا۔ لڑکا سن رہا تھا، ٹرک ایک موڑ کاٹ رہا تھا، اندھیرا گہرا ہو رہا تھا۔ فضل دین کی آواز اب صاف نہیں تھی، جیسے وہ ماضی کے بوجھ تلے دب رہی ہو۔ جب میں نے دوسری شادی کا فیصلہ کیا تو میرے بچوں نے مجھے سمجھایا۔ میری پہلی بیوی روئی، مگر میں نے کسی کی نہ سنی۔ میں نے سمجھ لیا تھا کہ میں سب کچھ جانتا ہوں۔ اس نے آہستہ سے کہا، اسی دن میری بربادی کی بنیاد رکھ دی گئی تھی، مگر مجھے اس کا احساس بہت دیر بعد ہوا تھا۔ میں خاموش تھا، میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اصل زخم، اصل دھوکہ اور اصل انجام ابھی باقی تھا۔ فضل دین نے بات جاری رکھی تو مجھے محسوس ہوا جیسے ٹرک کی فضا بھی بوجھل ہو گئی ہو۔ اس کی آواز میں اب صرف یادیں نہیں تھیں، بلکہ وہ پچھتاوا تھا جو انسان کے اندر آہستہ آہستہ زہر بن کر پھیلتا ہے۔ بیٹا، میں نے سب کو چھوڑ کر کومل سے شادی کر لی۔ وہ یہ الفاظ اس طرح بول رہا تھا جیسے خود کو سزا سنا رہا ہو۔ مجھے لگتا تھا کہ میں نے نئی زندگی شروع کر لی ہے۔ میں خود کو پھر سے جوان سمجھنے لگا تھا۔ لوگ کیا کہیں گے، بچوں پر کیا گزرے گی، پہلی بیوی کا دل کیسے ٹوٹے گا، ان سب باتوں کو میں نے نظر انداز کر دیا تھا۔ اس نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، شادی کے بعد شروع کے چند مہینے مجھے خواب جیسے لگے۔ کومل ہر وقت میرا خیال رکھتی، میرے کپڑے، میرا کھانا، میری پسند، ناپسند، سب کچھ۔ میں نے سمجھ لیا تھا کہ یہی سچی محبت ہے، مگر پھر اس کے لہجے میں اچانک تبدیلی آ گئی۔ مگر خواب زیادہ دیر قائم نہیں رہتے بیٹا۔
اس نے بتایا کہ شادی کے کچھ ہی عرصے بعد اس کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ اسے ہر وقت تھکن، سستی اور غنودگی محسوس ہوتی۔ وہ کاروبار پر پوری توجہ نہیں دے پاتا تھا۔ دفتر میں فیصلے کرنے کی طاقت کم ہوتی جا رہی تھی۔ شروع میں اس نے اسے عمر یا دباؤ سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ کومل نے کہا کہ آپ آرام کریں، دفتر کا خیال میں رکھ لوں گی۔ فضل الدین نے سرد آہ بھری اور میں نے خوشی خوشی مان لیا۔ آہستہ آہستہ کومل دفتر کے معاملات میں زیادہ شامل ہوتی چلی گئی۔ ملازمین سے بات چیت، کھاتے، لین دین، سب کچھ اس کے ہاتھ میں آتا چلا گیا۔ فضل الدین نے کہا کہ اسے اس پر مکمل بھروسہ تھا۔ میں اس پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کرتا تھا۔ وہ لمحہ بھر کو رکا۔ یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ کومل نے اسے یہ کہہ کر کاغذات پر دستخط کروانے شروع کیے کہ یہ صرف رسمی کارروائی ہے، ٹیکس کے معاملات ہیں یا کاروبار کو محفوظ بنانے کے لیے ہیں۔ فضل الدین کو اب کاغذات پڑھنے کی فرصت نہیں رہتی تھی۔ اس کا ذہن دھندلا رہتا، جسم کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ میں سوچتا تھا کہ بیوی ہے، میرا ہی فائدہ سوچے گی، اس نے آہستہ سے کہا، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ میں خود اپنی قبر کے کاغذات پر دستخط کر رہا ہوں۔ چند ہی مہینوں میں کاروبار پوری طرح کومل کے نام ہو گیا۔ بینک اکاؤنٹس، دکانیں، گاڑیاں، سب کچھ۔ فضل الدین نے کہا کہ اسے اس کا اندازہ اس دن ہوا جب ایک ملازم نے آ کر بتایا کہ اب وہ مالک نہیں رہا۔ میں ہنس دیا۔ بیٹا، وہ ہنسی مجھے آج بھی عجیب لگی۔ میں نے کہا یہ مذاق ہے، مگر وہ مذاق نہیں تھا۔ اس نے بتایا کہ اسی دن کومل کا رویہ مکمل طور پر بدل گیا۔ جو عورت کل تک اس کے قدموں میں بیٹھی تھی، آج اس کی آنکھوں میں اجنبیت تھی۔ اس نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ اب یہ سب اس کا ہے اور فضل الدین اس کے لیے بوجھ بن چکا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ اب اس گھر میں نہیں رہ سکتے۔ فضل الدین کی آواز بھرا گئی۔ جس گھر کو میں نے اپنی محنت سے بنایا تھا، اسی سے مجھے نکال دیا گیا۔ وہ لمحہ فضل الدین کے لیے سب سے بھاری تھا۔ اس کے پاس نہ پیسے بچے، نہ طاقت، نہ کوئی ثبوت، سب کچھ قانونی طور پر کومل کے نام تھا۔ وہ چاہتا تو شور مچا سکتا تھا، مگر اس وقت اس کی ہمت بھی جواب دے چکی تھی۔ میں سڑک پر آ گیا بیٹا، اس نے کہا۔ ایک دن میں مالک تھا، اگلے دن بے گھر۔ میں نے ٹرک کی اسٹیئرنگ مضبوطی سے پکڑ لی۔ میرے دل میں غصہ ابھر رہا تھا، مگر فضل الدین کے لہجے میں غصہ نہیں تھا، صرف شرمندگی تھی۔ میری پہلی بیوی اور بچے، میں ان کے پاس جا سکتا تھا۔ وہ رک گیا۔ مگر میں نے ان کا اعتماد توڑا تھا، میں کس منہ سے جاتا؟ اسی شرمندگی نے اسے خاموشی سے بازار میں مزدوری کرنے پر مجبور کر دیا۔ وہ شخص جو کبھی لوگوں کو روزگار دیتا تھا، آج خود بوجھ اٹھانے پر مجبور تھا۔ فضل الدین نے آخری جملہ بہت آہستہ کہا۔ یہ میری سزا تھی بیٹا، اور میں نے اسے قبول کر لیا تھا۔ ٹرک اب گودام کے قریب تھا، اندھیرا چھا چکا تھا۔ میں جانتا تھا کہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، کیونکہ جب انسان سب کچھ کھو چکا ہو تبھی قسمت اپنا اصل کھیل دکھاتی ہے۔ فضل الدین کی آواز ٹرک کے شور میں بھی صاف سنائی دے رہی تھی، مگر اس آواز میں اب وہ ٹوٹ پھوٹ تھی جو لفظوں میں کم اور سانسوں میں زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے بات جاری رکھی، جیسے وہ اپنے الفاظ مجھ سے نہیں بلکہ خود سے کہہ رہا ہو۔ جب کومل نے مجھے گھر سے نکالا تو میں ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا۔ وہ بولا، میرے ہاتھ میں صرف ایک چھوٹا سا تھیلا تھا، نہ کپڑے، نہ پیسے، نہ کوئی کاغذ۔ میں دروازے پر کھڑا سوچتا رہا کہ شاید وہ مذاق کر رہی ہے، مگر دروازہ بند ہو گیا۔ اس نے بتایا کہ وہ اسی رات سڑک پر سویا۔ ایک ایسا انسان جو کبھی نرم بستر پر سوتا تھا، آج فٹ پاتھ اس کا مقدر بن گیا تھا۔ رات بھر نیند نہیں آئی۔ شرمندگی، خوف اور پچھتاوا سب ایک ساتھ حملہ آور تھے۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ میں نے کیا کھویا ہے۔ وہ آہستہ سے بولا، بیوی کی دعا، بچوں کی ہنسی، اپنا گھر، سب کچھ۔ اگلے دن وہ پہلی بیوی کے گھر کے قریب تک گیا، مگر دروازے پر جا کر قدم رک گئے۔ اسے لگا جیسے اس کے پاؤں زمین میں دھنس گئے ہوں۔ میں نے سوچا میں کس منہ سے جاؤں۔ اس نے کہا، میں نے تو ان سب کو خود چھوڑا تھا۔ وہ واپس مڑ گیا اور واپس آیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کسی سے کچھ نہیں مانگے گا، نہ مدد، نہ ہمدردی۔ میں نے خود سے کہا، فضل الدین، اب جو بھی ملے گا محنت سے ملے گا۔ یوں وہ بازار میں مزدوری کرنے لگا۔ شروع میں لوگ اسے حقارت سے دیکھتے تھے، کچھ پہچان بھی گئے،
مگر اس نے نظریں جھکا کر سب برداشت کیا۔ لوگ کہتے تھے دیکھا غرور کا انجام، وہ بولا، اور میں خاموش رہتا تھا کیونکہ وہ غلط نہیں تھے۔ اس نے بتایا کہ شروع کے دن سب سے مشکل تھے، جسم عادی نہیں تھا، ہاتھ چھل جاتے، کمر جواب دے جاتی، مگر وہ رکتا نہیں تھا۔ رات کو تھکا ہارا کسی دکان کے باہر بیٹھ جاتا، کبھی کسی مسجد کے صحن میں سو جاتا، کبھی کسی چھپر کے نیچے۔ میں نے بہت رویا بیٹا، اس کی آواز بھر آ گئی، مگر کسی کو دکھایا نہیں۔ وہ کہنے لگا کہ کچھ عرصے بعد جسم تو مزدوری کا عادی ہو گیا، مگر دل کا بوجھ کم نہ ہوا۔ ہر چہرے میں اسے اپنے بچوں کی جھلک نظر آتی، ہر عورت میں اسے پہلی بیوی کا سایہ دکھائی دیتا۔ میں روز اپنے بچوں کے لیے دعا کرتا تھا، وہ بولا، بس یہی کہ وہ خوش ہوں، چاہے میں ان کے ساتھ نہ بھی ہوں۔ ٹرک ایک رفتار سے چل رہا تھا، میں خاموشی سے سنتا رہا۔ میرے دل میں غصہ بھی تھا اور دکھ بھی، مگر فضل دین کے لہجے میں اب کوئی شکوہ نہیں تھا، وہ اپنی سزا قبول کر چکا تھا۔ اسی دوران اس نے ایک بات کہی جو مجھے چونکا گئی، بیٹا، مجھے کبھی کومل سے بد دعا دینے کا دل نہیں ہوا۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کیوں بابا؟ اس نے تو آپ کے ساتھ بہت ظلم کیا۔ فضل دین نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میں بھی قصوروار ہوں۔ اگر میں نے لالچ نہ کیا ہوتا، اگر میں نے اپنوں کو نہ چھوڑا ہوتا تو وہ مجھ پر غالب نہ آتی۔ یہ الفاظ میرے دل میں تیر کی طرح لگے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جو ہوا وہ میرے اعمال کا نتیجہ ہے، اب میں بس خاموشی سے جینا چاہتا ہوں۔ ہم گودام کے قریب پہنچ رہے تھے۔ فضل دین نے بات ختم کرتے ہوئے کہا، میں نے سمجھ لیا تھا کہ میری کہانی یہیں ختم ہو گئی ہے، ایک مزدور کی حیثیت سے، ایک اکیلے آدمی کی حیثیت سے۔ اس نے ایک لمحہ توقف کیا، مگر شاید اوپر والا چاہتا تھا کہ میں ابھی کچھ اور دیکھوں۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں پہلی بار میں نے ہلکی سی روشنی دیکھی، ایسی روشنی جو امید سے زیادہ کسی آنے والے طوفان کا اشارہ لگ رہی تھی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ قسمت ابھی خاموش نہیں بیٹھی۔ وہ عورت جس نے غرور میں فضل دین کو بازار میں ذلیل کیا تھا، ابھی اسے بھی اپنی باری کا انتظار تھا، اور وہ بازی زیادہ دور نہیں تھی۔ 2 دن بعد کا دن عام دنوں جیسا تھا۔ صبح سے ہی گودام میں عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، ہوا میں نمی تھی، اور پرانی چھت سے کبھی کبھی ہلکی ہلکی چرچراہٹ سنائی دیتی تھی۔ میں ٹرک لے کر پہنچا تو فضل دین پہلے سے موجود تھا۔ وہ حسب معمول خاموشی میں کام میں لگا ہوا تھا، مگر اس دن اس کی آنکھوں میں ایک غیر معمولی سنجیدگی تھی، جیسے وہ کسی انجانے خدشے کو محسوس کر رہا ہو۔ ہم دونوں بوریاں اندر رکھوا رہے تھے کہ اچانک ایک زوردار آواز آئی، ایسا لگا جیسے زمین ہل گئی ہو۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو گودام کی پرانی چھت کا ایک حصہ بڑا لرز رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ کوئی سمجھ پاتا کچھ بھی، چھت کا وہ حصہ زور سے نیچے آ گرا۔ ہر طرف دھواں ہی دھواں پھیل گیا، دھول ہی دھول، چیخیں سنائی دیں، لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ میں ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا، مگر پھر نظر پڑی کہ گودام کا مالک ملبے کے نیچے دب چکا ہے، لکڑی کی شہتیر اور اینٹیں اس کے اوپر آ گری تھی۔ وہ کرا رہا تھا مگر حرکت نہیں کر رہا تھا۔ میں آگے بڑھنے ہی والا تھا کہ فضل دین مجھ سے پہلے لپکا۔ اس نے ایک لمحے کی تاخیر نہیں کی۔ ہٹے پیچھے، ہٹو، وہ زور سے بولا، کوئی اور ملبہ گر سکتا ہے، مگر خود وہ ملبے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس نے اپنے کمزور مگر مضبوط ارادے والے ہاتھوں سے اینٹیں ہٹانا شروع کر دیں۔ لوگ رو رہے تھے مگر وہ کسی کی نہیں سن رہا تھا۔ اس کے چہرے پر خوف نہیں تھا، صرف ایک عام عزم تھا، کسی کی جان بچانے کا عزم۔ میں بھی اس کے ساتھ لگ گیا۔ ہم دونوں نے مل کر شہتیر کو ایک طرف کیا۔ مالک کی سانسیں تیز تھیں مگر وہ زندہ تھا۔ فضل دین نے اسے سہارا دے کر باہر نکال دیا۔ اس کے کپڑے پھٹ چکے تھے، ہاتھ زخمی تھے، مگر وہ رکا نہیں تھا۔ مالک کو باہر نکالتے ہی کسی نے ایمبولنس کو فون کر دیا۔ لوگ جمع ہو گئے، ایمبولنس آئی اور مالک کو لے گئی۔
کچھ دیر بعد ایمبولینس آ کر مالک کو لے گئی تھی۔ گودام میں سناٹا چھا گیا تھا، سب کی نظریں فضل دین پر تھی جو ایک طرف کھڑا ہانپ رہا تھا۔ اسی وقت مالک نے کمزور آواز میں کہا، میرے پارٹنر کو فون کرو، اسے یہاں بلاؤ۔ کچھ دیر بعد ایک گاڑی آ کر رکی، اس میں سے ایک نوجوان اترا، اچھی شخصیت، باوقار انداز، آنکھوں میں فکر۔ وہ تیزی سے اندر آیا اور ملبے، ٹوٹے ہوئے سامان اور لوگوں کو دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ ابو کہاں ہیں؟ اس نے گھبرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ یہ لفظ سن کر میں چونک گیا۔ فضل دین بھی جیسے بجلی کا جھٹکا کھا گیا ہو۔ اس نے آہستہ آہستہ سر اٹھایا۔ نوجوان کی نظر فضل دین پر پڑی تو وہ ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا، پھر اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ بابا! یہ لفظ گودام میں گونج گیا۔ وقت جیسے رک گیا۔ نوجوان 2 قدم آگے بڑھا، پھر اچانک فضل دین کے گلے لگ گیا۔ بابا، آپ یہاں؟ ہم آپ کو کتنے سالوں سے ڈھونڈ رہے تھے۔ فضل دین کے ہاتھ کانپنے لگے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ کچھ بول نہ سکا، بس اپنے بیٹے کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ گودام میں موجود سب لوگ حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ نوجوان نے روتے ہوئے کہا، ہمیں معلوم تھا کہ کومل کیسی ہے۔ ہم سب جانتے تھے کہ وہ آپ کو لوٹ لے گی، اسی لیے ہم خاموشی سے الگ ہو گئے تھے۔ ہم چاہتے تھے کہ آپ خود حقیقت دیکھیں، مگر ہمیں یہ نہیں معلوم تھا کہ آپ اس طرح گم ہو جائیں گے۔ فضل دین کی ہچکیاں بند گئیں۔ میں شرمندہ تھا بیٹا، وہ بمشکل بولا، اسی لیے واپس نہیں آیا۔ بیٹے نے اس کا سر سینے سے لگا لیا۔ شرمندگی کی کوئی بات نہیں بابا، آپ زندہ ہیں، یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اسی لمحے میں نے سمجھ لیا کہ یہ صرف ایک اتفاق نہیں تھا، یہی وہ لمحہ تھا جس کے لیے قسمت نے سب کچھ جوڑا تھا۔ بازار کی ذلت، گودام کی مزدوری اور یہ حادثہ۔ نوجوان نے فضل دین کی طرف دیکھ کر مضبوط لہجے میں کہا، اب ہم خاموش نہیں رہیں گے بابا، کومل نے جو کیا ہے اس کا حساب ہوگا، ہم قانونی راستہ اختیار کریں گے۔ فضل دین نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کی۔ شاید وہ پھر خاموشی اختیار کرنا چاہتا تھا، مگر اس بار قسمت نے اسے بولنے کا موقع دیا تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب کہانی اپنے انجام کی طرف بڑھ چکی ہے۔ وہ عورت جو خود کو فاتح سمجھ رہی تھی، اب سچائی کے دروازے پر کھڑی ہونے والی تھی۔ فضل دین کے بیٹے کے آنے کے بعد جیسے پورا منظر بدل گیا تھا۔ وہ گودام جو چند لمحے پہلے ملبے، گرد اور چیخوں سے بھرا تھا، اب ایک عجیب سی خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ خاموشی جس میں رشتے دوبارہ جڑتے ہیں اور برسوں کی جدائی ایک لمحے میں پگھل جاتی ہے۔ فضل دین اپنے بیٹے کے کندھے سے لگا ہوا تھا، آنکھیں نم تھیں اور چہرے پر وہ حیرت تھی جو انسان کو تب ہوتی ہے جب قسمت اچانک اسے واپس زندگی کی دہلیز پر لا کھڑا کرے۔ بیٹا فضل دین کو ایک طرف لے گیا، اس نے پانی پلایا، اس کے زخم دیکھے اور پہلی بار مجھ سے بھی احترام سے ملا۔ میں خود حیران تھا کہ جس بوڑھے مزدور کو میں نے بازار میں ذلیل ہوتے دیکھا تھا، وہ دراصل ایک باعزت خاندان کا سربراہ تھا، اور یہ گودام کسی اجنبی کا نہیں، اس کے اپنے بیٹے کی شراکت داری کا حصہ تھا۔ بیٹے نے میرے سامنے کہا، انکل، بابا نے جو کچھ برداشت کیا ہے وہ ہم برداشت مزید نہیں کریں گے۔ کومل نے دھوکے سے سب کچھ اپنے نام کرایا اور اب ہم اس کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے۔ یہ سنتے ہی فضل دین نے جیسے گھبرا کر کہا، نہیں بیٹا، عدالت، پولیس، میں نہیں چاہتا یہ سب، میں بس گھر واپس جانا چاہتا ہوں۔ بیٹا مضبوط لہجے میں بولا، بابا، گھر تب واپس جاتا ہے جب حق واپس لیا جائے۔ آپ خاموش رہے تو وہ آپ کو دوبارہ توڑ دے گی۔ فضل دین خاموش ہو گیا۔ شاید پہلی بار وہ خود بھی سمجھ گیا تھا کہ یہ صرف اس کی زندگی کا معاملہ نہیں، انصاف کا معاملہ ہے۔ اسی رات بیٹے نے وکیل سے بات کی، پرانے کاغذات، سائن اور منتقلی کے ریکارڈ نکلوانے شروع کیے۔ معاملہ مضبوط تھا کیونکہ فضل دین کے دستخطوں کے پیچھے دھوکہ اور فریب صاف دکھائی دیتا تھا۔ ابھی چند دن بھی نہیں گزرے تھے کہ خبر کومل تک پہنچ گئی۔ وہ عورت جو کبھی بڑی گاڑی میں آ کر بازار میں فضل دین کو طنز کا نشانہ بنا رہی تھی، اب اس کے لیے وہی گاڑی ایک قید کی طرح بن گئی تھی۔ اسے پہلی بار اپنی دولت کے نیچے زمین ہلتی محسوس ہوئی۔ عدالت کا نام سنتے ہی اس کا رنگ اڑ گیا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اگر معاملہ کھل گیا تو صرف جائیداد ہی نہیں جائے گی، عزت، تعلقات اور وہ جھوٹی کامیابی بھی خاک ہو جائے گی جسے وہ فتح سمجھ کر گھوم رہی تھی۔
پھر وہی ہوا جس پر میں نے کبھی یقین نہیں کیا تھا۔ 7 دن بھی پورے نہیں ہوئے تھے کہ کومل بازار میں واپس آ گئی، اسی جگہ، اسی چاول کے بازار میں، اسی دھول اور گرمی کے درمیان، جہاں وہ چند دن پہلے فضل الدین کو نیچا دکھا کر گئی تھی۔ میں اس دن بھی ٹرک کے پاس کھڑا تھا۔ فضل الدین اب بھی کام کر رہا تھا، مگر اب وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ اس کا بیٹا تھا، اور اس کی خاموشی میں اب کمزوری نہیں، وقار تھا۔ اچانک ایک مانوس سی بڑی گاڑی آ کر رکی، میرے دل میں جیسے فوراً گھنٹی بجی۔ دروازہ کھلا اور کومل اتری، مگر اس بار اس کے چہرے پر غرور نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، بال بے ترتیب، اور چال میں وہ اعتماد نہیں تھا جو پہلے دن تھا۔ وہ تیزی سے فضل الدین کی طرف بڑھی، مگر اس بار اس کے قدموں میں لرزش تھی۔ فضل الدین نے اسے دیکھا اور پہلی بار میں محسوس کیا کہ اس کے چہرے پر نہ نفرت، نہ حیرت، بس ایک تھکا ہوا سکون تھا، جیسے وہ اس لمحے کا انتظار نہیں کر رہا تھا، مگر اسے پہچانتا ضرور تھا۔ کومل نے آتے ہی روتی ہوئی آواز میں کہا، فضل الدین پلیز کورٹ میں مت جاؤ۔ آس پاس لوگ رک گئے، وہی ہجوم جو پہلے دن تماشا دیکھ رہا تھا، آج پھر تماشا دیکھ رہا تھا، مگر کردار بدل چکے تھے۔ کومل نے ہاتھ جوڑ لیے، میں غلط تھی، میں نے بہت بڑا گناہ کیا، مگر پلیز مجھے بچا لو، میں سب واپس کر دوں گی۔ فضل الدین چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے آہستہ مگر واضح آواز میں کہا، واہ کومل، آج تم کہاں ہو اور میں کہاں ہوں؟ یہی جملہ، مگر اب اس کے اندر طنز نہیں تھا، یہ ایک سچ تھا، ایک آئینہ تھا۔ کومل کے چہرے پر جیسے بجلی گری، اس نے مزید گڑ گڑانا شروع کر دیا، مگر فضل الدین نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور بیٹے نے سر ہلا دیا۔ فیصلہ ہو چکا تھا۔ فضل الدین نے کہا، میں اپنا حق واپس لوں گا، میں تمہیں وہی دوں گا جو قانون کے مطابق تمہارا بنتا ہے، بس حق مہر، باقی سب میرا تھا اور واپس آئے گا۔ کومل چیخنے ہی والی تھی، مگر پھر خاموش ہو گئی۔ اسے معلوم تھا کہ وہ ہار چکی ہے، اسی جگہ، اسی بازار میں جہاں اس نے ذلیل کیا تھا۔ آج وہ خود چھک گئی تھی۔ چند دنوں میں کاغذات درست ہو گئے، جائیداد واپس آئی، اور فضل الدین اپنے بیٹے کے ساتھ گھر لوٹ گیا۔ سب سے بڑا معجزہ یہ تھا کہ اس کی پہلی بیوی اور بچے بھی واپس آ گئے۔ انہوں نے اسے دل سے معاف کر دیا، کیونکہ انہوں نے اس کی سزا بھی دیکھی تھی اور اس کی ندامت بھی۔ میں آج بھی ٹرک ڈرائیور ہوں، مگر وہ گودام اب فضل الدین کا ہے، اور میں آج بھی اسی کے لیے کام کرتا ہوں۔ جب کبھی وہ بازار یاد آتا ہے تو دل میں ایک بات بہت واضح ہو جاتی ہے، وقت دیر سے صحیح مگر انصاف ضرور کرتا ہے، اور کبھی کبھی 7 دن ہی کافی ہوتے ہیں۔